बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक स्पेशल हेल्थ सीरीज़ जिसका ताल्लुक़, जिसका अहाता, मौजू का अहाता मेरी और आपकी ज़िंदगी, मेरी और आपकी अच्छी ज़िंदगी से है और वो ताल्लुक़ रखती है हमारी सेहत से। नाज़रीन, इस सेहत में जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता करदा अज़ीम नेमत है, इसका बुनियादी ताल्लुक़ हमारा ख़ुद उस सेहत की हिफाजत करने से है कि हम अपनी सेहत की, अपनी ज़िंदगी की और अल्लाह ताला की अता करदा इस नेमत की हम कितनी हिफाजत कर पाते हैं, और जितनी हम हिफाजत और उसको दुरुस्त तरीके से चला पाएंगे उतनी ही अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो नाज़रीन, इस ज़िम्न में हम इस सीरीज़ के अंदर अहाता करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो हमारी सेहत से ताल्लुक़ रखती हैं, और न सिर्फ सेहत से बल्कि इनको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, बल्कि साथ साथ हुकूमत और दीगर इदारों के इस ज़िम्न में क्या काम है करने के, क्या होना चाहिए, आलमी इदारे क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है, और किस तरह से हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं अपनी और अपने अतराफ़ के पूरे माशरे का। तो हमारे साथ आज इस सीरीज़ में जो हमारे मेहमान होंगे उनका तारुफ़ मैं आपसे कराता चलूँ। डॉक्टर मोहम्मद वासे और सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है, और एक तवील अरसे से जो पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क में भी, दुनिया भर में भी सेहत से मुताल्लिक़ दीगर मौज़ूआत, इसमें तहक़ीक़ और उन सारे तमाम उमूर से वाबस्ता हैं। और हम खुशनसीब हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला इस सीरीज़ के लिए। हम चाहेंगे कि इनके ज़रिए हम जो है आप तक वो मालूमात पहुंचा सकें जो सिर्फ आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, बल्कि आपके इस पूरे माशरे के लिए इसके अंदर ऐसे मुफीद पहलू हों कि जो आप अपनी ज़िंदगी में ढाल कर न सिर्फ ये कि मालूमात बढ़ा के, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी आप इसको तब्दीली ला कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से जो है गुजार सकेंगे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो सेहत के हवाले से बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा जो इंसान की सेहत ख़राब होती है तो बिल्कुल वो बेड पर आ जाता है। तो अक्सर इसको हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, माजूर हो गया है, ये माजूरी का सामना है। तो हम माजूरी पर आज हम बात करेंगे। तो माजूरी बेसिकली है क्या, और किस तरह माजूरी को डिफ़ाइन करेंगे, किसको हम माजूर कहेंगे और किसको हम माजूर नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा। माजूरी बुनियादी तौर पे ये है कि एक आदमी जो एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है, वो किसी वजह से अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करने से माजूर हो जाए या मजबूर हो जाए या कासिर हो जाए। मिसाल के तौर पे एक फ़र्द चल सकता है, अब वो चल नहीं सकता है। एक फ़र्द जो अपने घर के काम कर सकता है, ऑफिस जा सकता है, जॉब कर सकता है, नहीं काम कर सकता। एक फ़र्द जो पढ़ रहा है, वो पढ़ना उसका रुक जाए किसी वजह से, उसकी नज़र मुतासिर हो जाए, उसकी समात मुतासिर हो जाए। तो किसी भी वजह से अगर इनमें से कोई चीज़ मुतासिर हो जाती है तो उसके नतीजे में उसके फंक्शनल स्टेटस पे या उसके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े पे फ़र्क आ जाता है। तो ये स्टेट जो है वो माजूरी की स्टेट कहलाती है, और ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया का। दुनिया की तकरीबन 7 अरब आबादी में से तकरीबन 15% यानी 1 अरब अफराद दुनिया में माजूरी का शिकार हैं, और ये मुख्तलिफ़ तरह की माजूरी है, उसकी मुख्तलिफ़ तरह की किस्में हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 80-85 लाख अफराद ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरह की माजूरी का शिकार हैं। तो ज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी तादाद है माशरे के अंदर, और बिलउमूम ये माजूरी प्रिवेंटेबल होती है, यानी इससे बचा जा सकता है। तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी माशरे की जो कारामद हो सकती थी वो कारामद नहीं है, और जिसको आप मज़ीद कारामद बना सकते हैं अपने इक़दामात के ज़रिए से। तो इसलिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स बनाए हैं आइंदा आने वाले वक्तों के लिए दुनिया भर में। उसमें डिसेबिलिटी को एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव और गोल में शामिल किया कि उसको हमें किसी तरह दुनिया में रिड्यूस करना है। हम तो ये चाह रहे थे लोगों को ये अंदाज़ा हो कि ये बेसिकली माजूरी की जो मुख्तलिफ़ हैं, जैसे आपने बताया कि देख ना सके, तो ये देखने का जो अमल है, जो माजूरी जो देखने से हो जाती है या चलने से कासिर हो जाए, कुछ ऐसी बोलने के हवाले से भी कुछ माजूरी को हम उसमें ज़ाहिर कर सकते हैं, सुनने की जो होती है। तो ये कब ज़ाहिर होती हैं, यानी हम ये कहेंगे ये ज़ाहिर होना शुरू करें, कोई एक फ़ौरी अचानक हो जाती हैं या दोनों तरह की होती हैं? जैसे ब्लाइंड होते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन ब्लाइंड अफराद की तादाद तकरीबन कोई 4 से 5 लाख के दरमियान है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पैदाइशी ब्लाइंड हैं, पैदाइशी तौर पे माजूर पैदा हुए थे। कुछ ऐसे हैं कि जो यंग एज में ब्लाइंड हो गए थे, 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। और कुछ ऐसे हैं जो एडल्ट एज में जाके ब्लाइंड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बुढ़ापे में जाके ब्लाइंड हो जाते हैं कैटरैक्ट की वजह से, आँखों की बीमारियों की वजह से। तो ये तकरीबन 4-5 लाख अफराद हैं कि जो देखने की सलाहियत खो बैठते हैं अपनी। तो अब ये ब्लाइंडनेस जो है वो एक तरह की डिसेबिलिटी है। एक आदमी देख सकता था, अब देख नहीं सकता। उस ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के भी तरीके हैं कि जिसके ज़रिए आप ब्लाइंडनेस को कम कर सकते हैं माशरे के अंदर, और लोगों को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं।
اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی فرد بلائنڈ ہو جائے تو آپ اس کو پھر بھی معاشرے کا ایک فنکشنل فرد بنا سکتے ہیں. جی آپ اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلائنڈنس کے باوجود پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ایسا بھی ایک فرد ہے دنیا میں جس نے بلائنڈنس کے باوجود ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب بلائنڈ لوگ, جو ینگ بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ تو دنیا میں آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں دنیا کے سارے آنکھوں والوں کو. تو ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو صرف بلائنڈنس والے لوگ ہی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ایک قابل سرمایہ ہو سکتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں پیدائشی بلائنڈ ہیں لیکن جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں کہ جو کوئی سوسائٹی کے صدر ہیں اور وہ یونیورسٹی کالج کے پرنسپل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بلائنڈنس کے باوجود معاشرے میں آؤٹ پرفارم کر دیتے ہیں لوگوں کو. اور اسی طرح ڈیف اینڈ ڈمب بھی پاکستان میں تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں کہ جو ڈیف ہے, کیونکہ جو ڈیف ہوتا ہے وہ ڈمب بھی ہوتا ہے, وہ پھر بول نہیں سکتے, کیونکہ سن نہیں سکتے تو بول نہیں سکتے وہ. لیکن وہ سننے اور بولنے کی پیدائشی ہوتے ہیں کافی بڑی تعداد میں, ایکوائرڈ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہر وہ فرد کے جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے بچپن میں ہی, وہ پھر بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے نا. یہ پریونٹیبل بھی ہے, کیونکہ بڑی تعداد میں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن ان کو انفیکشن لگ جاتا ہے, ان کی کانوں میں انفیکشن آ جاتا ہے, ان کے دماغ میں انفیکشن آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی سماعت کی جو نس ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. جب وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ سماعت ان کی ختم ہو جاتی ہے. اب جب ان کی سماعت ختم ہو گئی تو وہ بولنا سیکھ ہی نہیں پاتے, تو اس کی وجہ سے وہ پھر ساری زندگی کے لیے ڈیف اینڈ ڈم ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک پوری سائن لینگویج ہے, وہ سائن لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہی اچھی طرح کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں لوگوں سے کہ جس طریقے سے کوئی دوسرا فرد کر سکتا ہے. اور وہ بہت اچھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, اپنی ہر بات بتا سکتے ہیں دوسروں کو. اور کافی بڑی تعداد میں وہ لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف طرح کے کمپیوٹرز کے جاب سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر بہت ایک قابل قدر رول پلے کر سکتے ہیں, اور کافی تعداد میں لوگ کر بھی رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو ہمیں فوکس کر کے ان کی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان کی صلاحیتوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ اول تو لوگ معذوری کا شکار نہ ہوں, ان کو ہمیں بچانا چاہیے. اور اگر وہ ہو جائیں تو ایسا سسٹم ہو کہ جو ان کو سپورٹ کرے. اس کے لیے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز نے کمیشن بنایا ہوا ہے رائٹس فار ڈسیبلڈ پرسنز کا. پاکستان میں بھی اس کا سیکریٹریٹ ہے, پاکستان میں پورا سوشل ویلفیئر کی منسٹری ہے اس کے لیے. پاکستان میں بھی سرکاری سطح پہ کافی انیشیٹوز ہیں کہ جو ڈسیبلڈ پرسنز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. نادرا ان کو اسپیشل کارڈ ایشو کرتا ہے جس پہ باقاعدہ ڈسیبلٹی کا کارڈ ہوتا ہے. تو یہ فیسلٹیز پاکستان میں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے معاشرے کے اندر, معاشرے کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی, اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک پوری کمیونٹی کی جو سپورٹ ہونی چاہیے نا, وہ اس طرح نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ایک تو معذوری کا جیسے ایک تاثر آتا ہے, معذور ہو گیا انسان یا معذور کسی وجہ سے, تو وہ ایسا لگتا ہے بالکل ہی بس ہو گیا. لیکن آپ نے جو یہ بات بتائی ہے ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایکسٹرا صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو گروم کیا جائے تو پھر وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بھی سر کر سکتے ہیں. تو یہ ناظرین اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ لوگوں میں جن کے والدین یا بچے ایسے ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو, بلکہ اس کو ایک نعمت سمجھ کر اگر گروم کریں اپنے ان معذور بچوں کو یا اپنے ساتھ, تو وہ ہو سکتے ہیں. اس میں کچھ ٹائپس ہیں. تو میں اگر اگلا سوال اس طرح سے کروں کہ اس طرح کی کیا ٹائپس ہیں جن کو ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایسے بچوں کو جو کہ یا اپنے اطراف میں موجود ایسے افراد جو کسی بھی قسم کی معذوری کا شکار ہوں, تو ان ٹائپ وائز ہم ان کو ایکسلریٹ کریں. دیکھیں, دو جو بڑی ٹائپس ہیں نا, ان میں سے ایک تو کہلاتی ہے موٹر ڈسیبلٹی. موٹر ڈسیبلٹی کا مطلب ان کے ہاتھ یا پاؤں کی معذوری ہو. ظاہر ہے اگر ہاتھ یا پاؤں معذور ہوں گے تو بندہ چل نہیں سکتا ہے, اس کو پھر ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے اپنے موومنٹ کے لیے, یا اس کو کرچز کی ضرورت پڑتی ہے, بیساکھی کی, چھڑی کی, اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور دوسرا ہاتھوں کی اگر معذوری ہو تو بندہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا ہے, تو اس کو بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو تھوڑا ہیلپ کرے, سپورٹ کرے. تو یہ سب سے بڑی یہ معذوریاں کب آتی ہیں؟ یہ اس معذوری کی 3 بڑی وجوہات ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی وجہ تو فالج کی بیماری ہے جو زیادہ تر ایڈلٹ میں ہوتی ہے. تو تقریباً پاکستان میں روزانہ 1000 افراد کو فالج ہوتا ہے, جن میں سے 400 جاں بحق ہو جاتے ہیں, اور 600 جو بچ جاتے ہیں ان میں سے 400 ڈسیبل ہو جاتے ہیں. تو روزانہ تقریباً پاکستان میں روزانہ 400 ڈسیبل افراد کا اضافہ ہو رہا ہے صرف فالج کی وجہ سے. یہ پرفیکٹ, یہ روزانہ کے اعداد و شمار ہیں. اسی طرح پاکستان میں ایک دوسری وجہ ٹراما ایکسیڈنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے, گاڑیوں میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روزانہ, سڑک پہ چلنے والوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور تقریباً یہ 1 ملین کی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو پاکستان کے اعداد و شمار ہے کہ جن کو شدید ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ان میں سے تقریباً ہر سال ان میں سے 10% لوگ 1 لاکھ افراد جو ہے نا
وہ پھر معذوری کا شکار ہوتے ہیں. ان کی ہڈی اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ جڑ نہیں سکتی, وہ چل نہیں سکتے, وہ ان کی اسپائن فریکچر ہو جاتی ہے یا دماغ میں چوٹ لگ جاتی ہے ان کی. تو یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے صرف ٹراما کی وجہ سے ڈسیبلٹی میں. پھر تیسری بڑی وجہ پاکستان میں چائلڈ برتھ انجریز ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بڑی تعداد آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہسپتالوں میں نہیں ہوتی, گھر میں ہوتے ہیں بچے پیدا, ان کو برتھ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, برتھ ریلیٹڈ انجریز ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھر لائف لانگ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی موٹر ڈسیبلٹی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ ہماری انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کہلاتی ہے. جیسے وہ بچے جن کو سیریبرل پالسی ہوتی ہے وہ چل پھر سکتے ہیں لیکن ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے, وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ سیکھ نہیں سکتے, ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کہتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان میں ایک معذوری کی بڑی وجہ ہے. اس کے بعد جو کامن وجوہات ہیں ان میں ڈیف اینڈ ڈمب ہونا ہے کہ جو سماعت کی وجہ سے ہو جاتا ہے, یا ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بینائی کا ختم ہو جانا ہے جس کو ہم بلائنڈنس کہتے ہیں. اس کی ایک اور بڑی وجہ جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ بیہیورل ڈسیبلٹی ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ دماغی توازن بگڑ جائے, ان کو شیزوفرینیا یا ڈپریشن یا اس طرح کی بیماریاں ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر معاشرے کے اندر ڈسیبل ہو جائیں, معاشرے کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر سکیں. تو پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً کوئی 80 سے 85 لاکھ کے درمیان ہے اور یہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑی تعداد اس کی رورل ہے لیکن تقریباً 25-30-40% لوگ اربن میں رہتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے یہ میں چھوٹی بات اس میں کروں گا کہ جو موٹر ڈسیبلٹیز کے آپ نے جیسے کہا ایکسیڈنٹ میں ہم نے ویسے کئی مجھے کچھ ایسے کیسز یاد آئے جو ایکسیڈنٹ ہوا ویل چیئر پہ رہیں لیکن انہوں نے آگے بڑا ایکسل کیا. خاتون تھی مزاری کر کے جو ہے وہ ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ خاصا ایک کوئی خاتون تھی غالباً ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر انہوں نے آنکھ سے کوئی کتاب لکھی تھی. ایسے دنیا میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے معذوری کے باوجود بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے, مطلب ایسے دنیا میں لوگ ہیں, لیکن ہم زیادہ تر بات کر رہے ہیں بالعموم لوگوں کی. تو بالعموم لوگوں میں نا اتنی ڈپریشن ہوتی ہے یا یہ کہ نہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ان کو سپورٹ نہیں ملتی. لیکن ہر وہ فرد جو معذور ہو اس کو آپ فیسلٹیز دے دیں, اس کو آپ سپورٹ دے دیں تو وہ کافی کیونکہ اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے نا. اب ایک آدمی جو کمر کے نیچے سے معذور ہے اس کا اوپری دھڑ تو کام کر رہا ہے نا, تو وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے بعض دوست ہیں پیشنٹس ہیں جو پوری پنیاں چلا رہے ہیں, ان کے 300 امپلائیز ہیں اور وہ پیرالائزڈ ہیں لیکن ویل چیئر باؤنڈ ہیں, وہ اپنے ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ دنیا میں ہیں, لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو معاشرہ سپورٹ کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے اندر ہمت اور حوصلہ بھی ہو تو آپ ان کو آگے تک لے جا سکتے ہیں. لیکن یہی صورتحال ہمیں ان تمام بقیہ لوگوں کو بھی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ جو معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں, کہ جو حوصلہ نہیں رکھتے یا ان کو فیسلٹیز نہیں اویلیبل. اب بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے. یہ وہ تو لوگ ہیں ہمارے جو مریض ہیں جو ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ تو موٹرائز ویل چیئر جاتی ہے نا ان کو, تو وہ تو اس کے اندر موٹر ہوتی ہے, وہ گاڑی کی طرح چلتی ہے, وہ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو ایک موٹرائز ویل چیئر اگر ہو تو وہ تو ہر جگہ سارے کام کر سکتے ہیں, اپنے ہاتھ تو ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان تمام لوگوں کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں کم سے کم تو وہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہے دنیا ان کے لیے نا. وہ بہت سارے موبائل پہ کام کر سکتے ہیں, بزنسز رن کر سکتے ہیں, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. پورا موقع موجود ہے. بالکل, اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے جو سیکریٹریٹ بنایا ہے اس کا بنیادی ہدف تو ہے کہ لوگوں کو ڈسیبلٹی سے بچایا جائے, لیکن جو ہو جائیں ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے نا. دیکھیں ایک معاشرے کے اندر فرد ہے کہ جو کچھ نہیں کر رہا ہے, جس کو ڈیپینڈنٹ ہے, جس کے لیے آپ کو سب کچھ کر کے دینا پڑتا ہے نا. اور وہی فرد اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیں تو وہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بندہ بن جائے گا. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے معذور لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں معاشرے میں موجود, لیکن ان کی تعداد کم ہے. اور بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت حکومت, اور ظاہر ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے جو آ رہا ہے جو ہر سال دسمبر میں منایا جاتا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت پاکستان میں منایا جاتا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو اور گورنمنٹ کے ایسے اقدامات ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کو سپورٹ فراہم کر سکیں. ان کو دیکھیں فائنینشیل سپورٹ چاہیے, ان کو ڈیوائسز چاہیے, اور اب تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. ایون جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے موبائل فونز آنے لگے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ جو لکھا ہوا جو آتا ہے وہ ٹیکسٹ میں اس میں سننے والا جو میٹر ہے وہ بریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو وہ سن کے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا وہ آڈیو میسج جو ہے
وہ اگر ڈیف اینڈ ڈمب کے لیے وہ ویژول میسیج میں کنورٹ ہو جائے تو وہ تو پڑھ لے گا اس کو آسانی کے ساتھ. بہت اچھے. تو ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں جس کے ذریعے ان کی ڈسیبلٹی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسی ہوں گی کہ وہ شاید ہر کوئی وہ ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر چیز دنیا میں کرنی تو ممکن ہے نا. ایک بہت موٹی چیز آپ لوگوں کو چھڑی تو دے سکتے ہیں کم سے کم، کہ ایک فرد جس کے پاس چھڑی نہیں ہے، جو چھڑی لے کے چل سکتا ہے، اس کو آپ چھڑی دے دیں تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں. ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ سکھا دیں کچھ نہ کچھ چیزیں نا. تو لوگوں کو چھڑی لے کے چلنا نہیں آتا، آپ ان کو چھڑی لے کے چلنا سکھا دیں. آپ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ بیساکھی لے کے چل سکیں. تو ایک فرد جو بستر پہ پڑا ہوا ہے وہ چلنے کے قابل ہو جائے گا تو وہ تو 10 کام کر سکتا ہے. پھر اپنے نکلے گا، گھر سے باہر جائے گا. اچھا، آپ نے بہت اچھے انداز سے اس میں 2-3 بار ذکر آیا WHO کا اور پاکستان کا، حکومت کا کردار. تو یہ بات خود بخود آ رہی ہے سامنے سوال کی صورت کہ مجموعی طور پر اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ حکومت کا کیا اس میں فی الحال اس وقت رول ہے ہماری پاکستان کی، اور اس میں تھوڑا برڈن بھی اگر آپ ریوائز کر دیں کہ اس وقت برڈن کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے. اور جیسے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا تو اس کا بھی کچھ اگر خد و خال کچھ پتہ چل جائے تاکہ لوگ بھی اویئر ہوں اس سے. اور عالمی ادارہ صحت جو بار بار WHO، تو ان کو اگر آپ ذرا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں WHO نے تو ایک گائیڈ لائن بنا دی ہے بیسکلی نا. اچھا، اس کے اوپر حکومتوں نے کمیشن قائم کر دی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز ساری اسلام آباد میں، اور ظاہر ڈسیبلڈ کی بڑی تعداد اسلام آباد میں نہیں رہتی ہے، وہ تو ملک کے مختلف حصوں میں رہتی ہے. تو ان کو ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جو اسلام آباد میں سیکریٹریٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں، پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو فیسلٹیز کی ایکسیسیبلٹی بڑھائی جائے نا. وہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. صوبائی حکومتیں اس حوالے سے بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہیں، یعنی ان کے پلان میں، پالیسیز میں بہت زیادہ نہیں. پاکستان میں بہت کم صوبائی حکومتیں جن کی اپنی کوئی صوبائی ہیلتھ پالیسی ہے. اور چونکہ پاکستان میں ہیلتھ جو ہے وہ وفاق کے پاس نہیں ہے، صوبوں کے پاس ہے. تو وفاق نے سمجھ لیں ہیلتھ سے لا تعلقی اختیار کر لیے. صوبوں نے بھی ایسی ہیلتھ پالیسی بنائی نہیں ہے کہ جس میں ڈسیبلڈ کو وہ اچھی طرح کر سکیں. تو اس لیے ڈسیبلٹی کا مسئلہ جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری کے انڈر میں نہیں آتا ہے، یہ سوشل ویلفیئر کی منسٹری میں آتا ہے. لیکن ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے. تو اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ان کو ایکسیس نہیں ہے، ان کو فنڈز اویلیبل نہیں ہے. بیت المال فنڈز دیتا ہے، اسلام آباد کا کمیشن فنڈز دیتا ہے ان کو روزگار شروع کرنے کے لیے، اس طرح کے ان کو وہ اویلیبل نہیں ہے. ان کو جو پرابلمز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ قومی اسمبلی نے بل منظور کیا ہوا ہے ڈسیبلڈ پرسنز کے رائٹس کے حوالے سے، لیکن اس پہ عمل درآمد تو وفاق نے بھی کرنا ہے، صوبوں نے بھی کرنا ہے. وفاقی ملازمتوں میں کوٹے کا مسئلہ ہے، ان کو ہیلتھ کی ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہیلتھ کارڈ دیے گئے پورے پاکستان میں دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ڈسیبلڈ پرسنز کو تو نہیں دیے گئے نا. ان کی تو کرائٹیریا میں شامل ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ پہلے پرائرٹی میں ڈسیبلڈ پرسنز کو دیے جائیں گے. اچھا، تو اب یہ ہے کہ ان کو پھر ہم پرائرٹائز کریں ہیلتھ فیسلٹیز کے لحاظ سے، ریہیبلیٹیشن کے لحاظ سے. تو اس حوالے سے پاکستان میں کاغذی کارروائی تو اچھی ہوئی ہے، لیکن حکومتی سطح پہ اقدامات نہیں ہے. اچھا، حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ اقدامات ہوتے ہیں جو کمیونٹی لیول کے اوپر ہوتے ہیں. کیا اس میں حکومت نے کوئی ایسا ڈیٹا کسی، جیسے کہ دنیا بھر پاکستان میں جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کو کہیں رجسٹر کیا ہوا ہے، کہیں کوئی ایسی جگہ ہے؟ اس طرح کے جو سینسس ہوتا ہے نا اس میں ڈسیبلٹی کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے. اچھا اچھا. دوسری بات، پاکستان میں نادرا نے اس بات کا سسٹم بنایا ہے کہ جو لوگ ڈسیبلڈ ہوں ان کو ایک کارڈ مل جاتا ہے. تو ان کے جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس پہ ایک ڈسیبلٹی کا نشان بنا ہوتا ہے. تو نادرا ان کو اسپیشل، اس کا مطلب ہے ڈیٹا کہیں اسپیشل کارڈز ایشو کرتا ہے جو ڈسیبلڈ پرسنز کے کارڈز ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ کئی جگہوں پہ ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں. یعنی ڈسیبلڈ پرسنز کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے ابھی کہ اس کارڈ کی بنیاد پہ وہ کہاں کہاں کس طرح کے ڈسکاؤنٹس اویلیبل کر سکتے ہیں. پاکستان کی حکومت نے ٹریول کے اندر اور کئی جگہوں پہ ان کو ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں. سفر کے اندر ٹکٹوں میں کافی ڈسکاؤنٹس مل جاتے ہیں ان کو. تو اس طرح کے کافی ڈسکاؤنٹس ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور کمیونٹی لیول پہ بھی اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں سم ہاؤ معذور فرد کو تھوڑا سا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے. اس کو تھوڑا لوگ افسوس کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، تھوڑا اکارت کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، تھوڑا اس کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے اور وہ ہم سے بھی زیادہ باصلاحیت ہو سکتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی، اب جیسے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو قانونی طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور سب کو کرنی چاہیے، وہ ہے ویل چیئر ایکسیسیبلٹی. اب تو کافی پتہ ہے ہر گھر میں ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئر کے اوپر ہیں. ہمارے والدین ہیں، بزرگ افراد ہیں، کیونکہ اب لائف بڑھ گئی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی 70 67 68 سال ہو گئی پاکستان میں. تو ہر گھر میں لوگ ہوتے ہیں جو ویل چیئر باؤنڈ ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری پاکستان میں پبلک پلیسز ایسی ہیں کہ جہاں پہ
ویل چیئر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، بلڈنگز ایسی ہیں، آفیسز ایسے ہیں، سرکاری دفاتر ایسے ہیں کہ یہ کمیونٹی کا کرنے کا کام ہے. یہ کمیونٹی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں جب وہ بلڈنگ کا پلان اپروو کریں تو اس کے اندر میک شیور کریں، خاص طور پہ جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایکسیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویل چیئر ایکسیسیبل ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ویل چیئر جا سکیں. وہاں واش روم نہیں ہوتے کہ جس میں ویل چیئر جا سکے. تو کم سے کم اس طرح کی چیزیں پلان کرنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور کمیونٹی لیول کے اوپر بھی کہ آپ ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں، آپ پارک بنا رہے ہیں، فیسلٹیز بنا رہے ہیں تو وہاں پہ واش روم بنائیں تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ جو ڈسیبلڈ لوگ یوز کر سکیں، اس میں ریلنگز لگی ہوئی ہوں، اس میں ایسی سپورٹ ہو کہ جس کو وہ استعمال کر سکیں، ویل چیئر جا سکے، ویل چیئر جا سکے، اس کے دروازے چوڑے ہونے چاہیے. بالکل یہ فیسلٹیز ابھی تک کمیونٹی لیول پہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ چیزیں بنا رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اور یہ ڈسیبلڈ کی تعداد پاکستان میں بڑی اچھی خاصی تعداد ہے تو ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سسٹم بنانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ جو جابس کے کوٹے ہیں ان کو ہمیں جابس دینی چاہیے. تیسری بات ہے کہ جو ان کو ہم فنڈز دے سکتے ہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اسکالرشپ کے لیے. پاکستان میں ایون جو پرائمری ہیلتھ کا قانون ہے اس میں سارے ڈسیبلڈ لوگ شامل ہیں نا کہ پرائمری ہیلتھ لازم ہے اور گورنمنٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ ڈسیبلڈ لوگوں کو بھی پرائمری ایجوکیشن مل سکے پوری طرح. لیکن کسی اسکول میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ایک ڈسیبلڈ پرسن جو ہے وہ ویل چیئر کے ذریعے اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکے، یا اس کو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ اس کو آپ ڈسیبلٹی کے باوجود آپ اس کو ایجوکیشن دلا سکیں. ان کو الگ ہی اسکولوں میں کروانا پڑتا ہے. ہاں لیکن اگر دیکھیں نا جو ڈسیبلڈ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان بچوں کے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا مینٹلی ریٹارڈڈ یا مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں. وہ ایک الگ ایک بندہ وہ اسپیشل چلڈرن کہلاتے ہیں. ان کی ذہنی سطح الگ ہوتی ہے، ان کی کلاسوں کا لیول بھی الگ ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ جو ذہنی طور پہ پرفیکٹ ہے، وہ پاؤں سے معذور ہو گیا ہے، تو وہ ان اسکولوں میں فٹ نہیں ہو سکتا. وہ تو اسی اسکول میں جا کے پڑھے گا کیونکہ اس کا مینٹل انٹلیکچوئل لیول تو وہی ہے نا. لیکن اس اسکول میں اس کو وہ فیسلٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جا کے ایجوکیشن حاصل کر سکے. اب ایک چیز ہے جو کرنے کی ہے کہ ہمیں تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز میں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے یہاں کوٹا رکھیں 5%, 10% ڈسیبلڈ بچوں کا یا بچوں ود ڈسیبلٹی. آپ ان کا ٹیسٹ لیں، ان کا انٹلیکچوئل لیول آپ کے ایٹ پار ہو تو آپ ان کو لیں، لیکن آپ ان کو الاؤنس دیں، آپ ان کو ڈسکاؤنٹ کریں اور آپ ان کو ایکسیسیبل بنائیں تاکہ وہ حکومت اپنے اس سے کروائے. یہ حکومت بھی کرے اور ایجوکیشن کی جو منسٹریز ہیں، جو پبلک پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن ہے، مطلب یہ ایسا کام ہے کہ جس کو سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا. یہ پورے معاشرے کے کرنے کا کام ہے، ہماری NGOs کے کرنے کا کام ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے کرنے کا کام ہے کہ سب مل کے اس بات کو انشور کریں کہ ہمارے جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں ان کو جو ان کے رائٹس ہیں معاشرے کے اندر وہ تو ان کو پراپر ملے نا. اچھا میں اسی تھوڑی سی ایک ہٹ کے بعد ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہرحال جمہوری جتنا بھی نظام رہتا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے میں جہاں وہ باتیں کرتی ہیں، جیسے اگر روٹی کپڑا مکان کا ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، یا لنگوسٹک بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر ہے، کہیں صحت کا نہیں ہے. جبکہ ہم نے دیکھا تھا امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی صحت کو بڑا امپورٹنس دے کر جو ہے اوباما نے اپنی اس میں کیا تھا کیمپین میں. تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ مطلب نہیں، پاکستان میں ہر پارٹی کے ایجنڈے میں صحت شامل تو ہے، لیکن وہ ایسے نعرے ہیں کہ جس پہ انہوں نے خود کبھی عمل نہیں کیا. مثال کے طور پہ پاکستان میں GDP کا لیس دین 1% ہیلتھ پہ خرچ ہوتا ہے. PTI نے اپنے منشور میں لکھا، مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں لکھا اور پیپلز پارٹی تینوں نے اپنے منشور میں لکھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہیلتھ کو GDP کا 3%, 5% ہم ہیلتھ پہ خرچ کریں گے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان تینوں پارٹیوں نے جو حکومت میں آئی ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کو بڑھانے کے بجائے اور گھٹائی دی ہے. مطلب جب PTI جب حکومت میں آئی تھی تو اس وقت پاکستان میں وفاق کا ہیلتھ کا بجٹ جو ہے نا وہ 55 ارب روپے تھا. ٹھیک ہے. پھر اب اس وقت وفاق کا ہیلتھ کا بجٹ 18 ارب روپے. آدھے سے تو انہوں نے تو 1/3 اس کو کم کر دیا اور یہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ صوبوں کا مسئلہ ہے، صوبے کریں گے. اچھا، صوبوں نے اپنے ہیلتھ کو بڑھایا نہیں. ایکچولی پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں دیکھیں تو آپ کو سوائے جماعت اسلامی کے کسی پارٹی کے منشور میں ہیلتھ کا کوئی کمپریہنسو چیپٹر نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے جماعت اسلامی کے اور سراج الحق صاحب کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی بھی نہیں ہے کہ جو ہر سال ڈسیبلٹی ڈے کے موقع پر معذور افراد کو جمع کر کے ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کا پروگرام کرتے ہو. پچھلے سال بھی انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور سینکڑوں بچوں آئے، ان سب کو گفٹ دیے انہوں نے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی. تو میرا خیال میں یہ کام تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے اور جو NGOs ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. الخدمت نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے، ہیلپنگ ہینڈ نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے. میرا خیال ہے ہیلپنگ ہینڈ پاکستان میں اس وقت کوئی آدھے درجن کے قریب ریہیبلیٹیشن سینٹرز چلا رہی ہے اور جو انہوں نے جو زلزلے کے وقت سے شروع کیے تھے.
تو ابھی بھی مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافی ہیلپنگ اس حوالے سے ڈسیبلٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کافی. یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ریہیبلیٹیشن سینٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو فرد جو فزیکلی انفٹ ہے یا معذور ہے، اس کو ہم اس طرح اس کی ایکسرسائز کرائیں کہ وہ چلنے پھرنے قابل ہو جائے، اپنے کام کرنے قابل ہو جائے. تو فزیو تھراپی کہلاتی ہے، آکیوپیشنل تھراپی کہلاتی ہے. ان میں اس کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے. اس کو ویل چیئر، اس کو جو ہے نا وہ چھڑی لے کے چلنا سکھایا جاتا ہے، واکر سے چلنا سکھایا جاتا ہے. اچھا، باقاعدہ ادارے قائم. ہاں تو بالآخر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فرد بستر پہ آیا تھا وہ جب جاتا ہے ریہیب سینٹر سے تو وہ چلتے ہوئے جاتا ہے. یعنی اتنا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اس کی صحت کے اوپر. یہ کامیابی سے چلنے پاکستان میں بہت کم ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز، پاکستان میں بہت کم ہے. گورنمنٹ کی سطح پہ تو پورے پاکستان میں صرف 2 سینٹر ہیں. ایک کراچی میں ہے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن کہلاتا ہے، سول اسپتال کے ساتھ ہے. اور ایک آرمی کا ہے جو آرمی کا وہاں پر ہے راولپنڈی کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان میں ریہیبلیٹیشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے. 400 لوگ روز آنا فالج کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا. اور ریہیبلیٹیشن اور بات یہ ہے کہ یہ ادارے بھی اسلام آباد میں اس وقت بنائے تھے جب زلزلہ آیا تھا. بقیہ پاکستان میں جیسے اسپائنل کارڈ انجری ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی. پاکستان میں اسپائنل کارڈ ریہیبلیٹیشن کا کوئی باقاعدہ بڑا ادارہ نہیں ہے. ایک پشاور میں پیراپلیجک سینٹر جو بہت چھوٹا سا ریہیب ہو جاتا ہے، اس میں ریہیب ہوتی ہے اور وہ تمام لوگوں کو کام کرنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، ویل چیئر پہ کام کرنا سکھاتے ہیں. تو وہ لیکن صرف پشاور میں، وہ پورے سندھ کے اندر اگر کسی کو اسپائنل کارڈ انجری ہو جائے تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں اس کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے. اور اسی طرح پورے پنجاب میں کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں ان پیشنٹ ریہیبلیٹیشن کا انتظام ہو. اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ نہیں، خرچہ تو کچھ نہیں آتا. خرچہ تو دیکھیں نا، گورنمنٹ جتنا خرچہ کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تو اس میں کچھ نہیں ہے. مطلب یہ تو ظاہر ہے آپ 1 ارب روپے میں ایک ارب روپے میں آپ اسٹیٹ آف دا آرٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کر سکتے ہیں 1 ارب روپے میں. تو یہاں تو آپ 100 ارب روپے ایک سڑک پہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ جو پتہ نہیں بنتی بھی ہے نہیں بنتی. تو یعنی اصل مسئلہ خرچے کا نہیں ہے، مسئلہ سمجھ کا ہے اور ول کا ہے کہ کسی طرح ہم اداروں کو. یہ پاکستان میں جو ریہیب سینٹرز اس وقت جتنے کام کر رہے ہیں وہ سارے پرائیویٹ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کوئی 50 60 100 کے قریب ہوں گے، لیکن بہت کم ہے. ان پیشنٹ ریہیب کوئی نہیں ہے. یعنی پاکستان میں ابھی بھی فالج کے مریضوں کے لیے، اسپائنل کارڈ انجری کے پیشنٹس کے لیے، ٹرامیٹک برین انجری کے پیشنٹس کے لیے کوئی ان پیشنٹ ریہیب کا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ 60 70 100 مریض ایڈمٹ ہوں اور پھر وہ فنکشنل ہو جائیں، پھر وہ آؤٹ پیشنٹ ریہیب میں چلے جائیں. اور پھر ان کو ریہیب سینٹر کا کام صرف مریضوں کو صحیح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان مریضوں کو معاشرے میں ری انٹیگریٹ کیا جائے. تو ان کے ساتھ ایک پورا سوشل سروس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ان کو جاب پہ لگاتا ہے. جیسے خواتین ہیں جو معذور ہو جائیں وہ دستکاری کر سکتی ہیں اپنے گھروں پہ بیٹھ کے. تو وہ اس طرح کی ساری چیزیں ان کو ہم سکھاتے ہیں. ریہیبلیٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پاکستان میں جس کو کرنے کی ضرورت ہے سرکاری سطح کے اوپر بھی اور این جی اوز کے لیول کی سطح پر بھی، کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ جہاں جو افراد معذوری کا شکار ہو جائیں فالج کی وجہ سے، ٹراما کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ہم اس کی ہونے کی شرح کو کم کرنے میں کامیاب ہوں. اس پر تو ہم بات کرتے ہیں ابھی. جی جی بالکل. لیکن میں ایک چیز اور اس میں بات کروں گا ریہیب سینٹرز کے بارے میں، کہ ایسے سینٹر ہوتے ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے کیا یہ بات مریضوں کو پتہ ہوتی ہے؟ مطلب یا جو ہوتے ہیں، مطلب کسی کو یہ پتہ تو ہو کہ ہاں میں بچوں کے ہیں اتنے کم، تو میں سمجھتا ہوں آگہی کا بھی ایک بہت بڑا گیپ ہو جائے گا کہ بھائی مطلب جو ملک میں ہی 2 ادارے ہوں یا چلیں سرکاری سطح پہ پرائیویٹ سیکٹر میں 50 ہوں، تو اس مریض کو پتہ ہو گیا بھائی اس دوائیاں کھانے کے بعد شہروں میں تو کسی حد تک پتہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ دائرے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بالعموم ڈاکٹرز ان کو ریفر کر دیتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے. دوسری بات پاکستان میں بہرحال فزیو تھراپسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. ادارے تو کم ہیں، کئی ہزار فزیو تھراپسٹ ہیں پاکستان میں جو یہی تھراپی تو کافی لوگ گھروں میں ہوم فزیو تھراپی وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر گھروں میں فزیو تھراپی کا لیول تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ شہروں میں تو اویلیبل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں ڈسیبلوں کی بڑی تعداد دیہی علاقوں میں رہتی ہے تو وہاں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور نہ ظاہر ان کو ایکسیس ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کی. اچھا، باہر ممالک میں اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں، دیگر ممالک میں جہاں آپ نے دیکھا ہو، وہاں ریہیب کے حوالے سے کیا تجزیات؟ وہ تو بہت ایڈوانسڈ ہے. مطلب وہاں تو پورے ریہیبلیٹیشن، وہاں تو کوئی بھی مریض ہسپتال سے ڈسچارج ہوتا ہے نا تو وہ گھر نہیں جاتا ہے، وہ پہلے ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے ریہیبلیٹیشن سینٹر جائے گا، پھر ریہیب ہوگا، پھر وہ
گھر جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں کسی کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے تو اس کو بائی پاس کے بعد گھر بھیج دیتے ہیں. باہر ملکوں میں پہلے وہ بائی پاس کے بعد کچھ ممالک امریکہ جہاں ہم نے زیادہ دیکھا ہے نا, اچھا, تو وہ اس کے بعد پھر وہ کارڈیک ریہیب میں چلا جائے گا. وہ 2-3 ہفتے میں اس کو نارمل فنکشننگ بنا دیں گے نا, اس کے بعد پھر وہ گھر جائے گا تاکہ وہ آرام سے گھر جائے تو گھر پہ جا کے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو, اس کو اپنے ساری لائف کو ایکٹیویٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے. ہارٹ جو جن کا بائی پاس سرجری ہوتی ہے, تو اب جیسے کارڈیک ریہیب کا کوئی اسپتال نہیں ہے, ہمارے پاس کارڈیک سرجری تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ریہیب سینٹر جائیں اور پھر جائیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ صبح گئے ہارٹ اٹیک ہوا تھا, گئے وہ آپریشن ہو گیا, شام میں گھر چلے گئے. تو بیچ میں جو ریہیب والا سسٹم ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح آرتھوپیڈکس ہے کہ جن کی آرتھوپیڈک کی سرجری ہوئی, گھٹنے ٹوٹ گئے ان کے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی, یا کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی, اب اس کے بعد وہ ہڈی تو جڑ گئی لیکن وہ ریہیب کے بغیر وہ فنکشنل نہیں ہو سکتے. تو اگر وہ بیچ والا ریہیب والا پورشن نکال دیں, صرف آپریشن کر دیں, تو وہ بندہ تو صحیح نہیں ہوگا, وہ تو پھر معذور ہی رہے گا. تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے فکس کر دیا ہے اس کو پھر آپ معاشرے کے اندر کارآمد لیول پہ لے کے جائیں. اس کے لیے ریہیب چاہیے اور پھر اس کے لیے اس کو سوشل سپورٹ چاہیے. کہ اب ایک بندہ ہے جس کو تھوڑی سی معذوری آ گئی ہے نا, اب اس کی جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے, اس کو کچھ مسئلے آ رہے ہیں کام کے, تو اس کو تھوڑی مدد چاہیے نا. وہ آپ کو ایک سوشل سروس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کو ہیلپ کرتا ہے. یہ باہر ہے, باہر ہر جگہ ہے. مطلب اس کے تمام ریہیب کا ایک بنیادی کمپوننٹ جو ہے نا سوشل سروسز ہے. کوئی ریہیب سینٹر ایسا نہیں ہے کہ جس میں سوشل سروس نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن بندہ ریہیب سے ڈسچارج ہوگا اس کے بعد کیا کرے گا, اس کے بعد بھی تو اس کو کچھ کام کرنا چاہیے نا. تو سوشل سروس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے بعد اس کو کس طرح, اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی ری انٹیگریشن, کہ کمیونٹی کا ایک کارآمد فرد بن سکے نا. تو ریہیبلیٹیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ چلنے قابل ہو جائے, بلکہ وہ کمیونٹی کا ایک مؤثر اور کارآمد فرد بن سکے. تو یہ جو پاکستان میں 80-85 لاکھ لوگ جو اس وقت ڈسیبلڈ ہیں, ان میں سے 50-60-70% لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے کارآمد فرد بن سکتے ہیں. ان میں سے تقریباً 14% ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. تو بڑی تعداد ایسی ہے جو کام نہیں کر رہی ہے, لیکن ان میں سے آپ 40-50% مزید ایسے ہیں کہ جن کو آپ کارآمد بنا سکتے ہیں. اس میں ریہیب سینٹر بہت کلیدی ہے. اس میں ریہیب اور پھر سوشل سروس دونوں, سوشل ری انٹیگریشن وہ جو ہے. تو اس کے لیے ان پیشنٹ بھی آؤٹ پیشنٹ بھی. اب آؤٹ پیشنٹ ریہیب کا پرابلم یہ نا کہ دیکھیں مریض تو ویل چیئر پر ہے, وہ جائے گا کیسے. تو اس لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ جو آؤٹ پیشنٹ ریہیب سینٹرز ہیں وہ مریضوں کو ٹرانسپورٹ فیسلٹیز پرووائڈ کریں, کہ مریض کو گھر سے لے کر آئیں, اس کی ریہیب ہو, پھر اس کے بعد وہ گھر جائے, اور پھر ہوگا یہ کہ 1 مہینے کے بعد وہ خود آنے جانے کے قابل ہو جائے گا. لیکن اس کو اس درمیانی پیریڈ کے لیے آپ کو وہ سپورٹ چاہیے کہ جو آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی. ایڈوانسمنٹ ہے جو آپ نے بتائی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو, ہمارے ملک میں میرے خیال ہے بجٹ کا پرابلم نہیں ہے, بجٹ اس کے لیے اویلیبل ہے, بجٹ میں پیسے رکھے بھی جاتے ہیں لیکن وہ پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح بیت المال کے پاس کافی فنڈز ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح این جی اوز ہیں جو کافی کام کر رہی ہیں مختلف فیلڈز میں, جیسے بہت ساری یہ والا کام تو مجھے ہیلتھ سینٹرز کام کر رہے ہیں. الخدمت کا ہیلپ سینٹر ہیں کہ جہاں پہ لوگ جب چاہیں ویل چیئر لے سکتے ہیں, ان کو واکر مل سکتے ہیں, ڈیوائسز مل سکتی ہیں ان کو. تو ڈیوائسز کی اویلیبلٹی بھی ایک اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو ڈیوائسز مل جائیں تو کم سے کم لوگ اس سے کافی فنکشنل ہو جاتے ہیں. بتایا جو پورا سوشل پورا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ پھر اس کے لیے آپ کو پورا ایک سسٹمیٹک ایک پورا توجہ ہوگی. اس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ جو امریکہ کی ایک این جی او پاکستان میں ایک بڑا ادارہ قائم کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے ابھی کائنڈ کے نام سے. وہ لیکن اس کو ادارے بننے میں بھی 8-10 سال لگے گا, لیکن وہ اس ٹائپ کا ادارہ ہوگا کہ جیسے دنیا میں بڑے ادارے ہوتے ہیں, اور میرے خیال ہے پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہوگا جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ایک ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, وہ ظاہر مطلب 400 تو صرف آپ فالج کے بتا رہے ہیں. جی اور ڈیلی بتا رہے ہیں آپ 8-10 ادارے ملک میں ہوں تب جا کے کچھ کام کی بات بنے, کیونکہ ابھی تو ایک بھی نہیں ہے فی الحال. ابھی تو اسپائنل کارڈ انجری کے پیشنٹ کے لیے ابھی ایک کمپنی میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, بیچارہ ایک بندہ کا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, تو ان کی کمپنی کے مالکان نے رابطہ کیا مجھ سے, تو وہ کوئی فیسلٹی نہیں تھی, تو انہوں نے اپنے مریض کو جرمنی بھیجا ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو وہ ظاہر اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ بھی ہوئے, لیکن پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی اس کے لیے. افسوسناک بات ہے. بہرحال ناظرین, ہم چاہیں گے کہ اس سے ریہیب کے حوالے سے جتنی معلومات آپ تک آئی ہے تو آپ اس کو اور پھیلائیں, اور بلکہ وہ ان این جی اوز کو جو کہ خدمت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی معذور افراد کو کارآمد بنا دینا, یہ اس سے بڑا کیا اور بہت بڑی عبادت ہے. مطلب ایک بڑا ایک فرد جو ہے جو اس کو آپ معاشرے کا کارآمد حصہ بنا دے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. ہمارے یہاں کھانا کھلانا زیادہ وہ ہوتا ہے. ہاں بالکل, وہ اپنا خود کام کر کے اپنی فیملی کو فیڈ کرنے قابل ہو جائے, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی عبادت ہے. سے اٹھ جائے تو وہ اپنے جو کیئر ٹیکر اس کی ساتھ 2
لوگ کم از کم جو اس کے نگہداشت کرنے ہیں وہی فری ہو جائیں اس پہ ہمارے پورے معاشرے کو انویسٹ کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو بھی, ہمارے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, جو لوگ فنڈز دیتے ہیں, ان کو اس پہ ظاہر ایک مجبور ایک فرد ہے نا جو اس کا علاج ہو سکتا ہے. آپ اس کو چیزیں ویل چیئر دے سکتے ہیں, آپ اس کو ساری چیزیں دے سکتے ہیں. ایک وہ تو کسی یعنی ایک فرد جو بالکل ہی کسی کام کے قابل نہیں ہے نا, اس کو آپ نے کارآمد بنا دیا, تو یہ خود بہت بڑی ایک عبادت ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کمیونٹی لیول پہ جس پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو بھی, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, این جی اوز کو بھی, اور سب کو میرے خیال میں اس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے انداز سے آپ نے یہ تو بتایا کہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے. اب میں سوال اس کے ذیل میں ہی آیا تھا کہ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں ہم معذور ہونے سے بچ بھی سکتے ہیں پہلے بالکل, کیونکہ جو معذوری کی کامن وجوہات ہیں وہ ساری قابل بچاؤ ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی وجہ فالج ہے جس سے بچا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر کنٹرول کر کے, شوگر کنٹرول کر کے. پاکستان میں فالج کی ایک بہت بڑی وجہ تمباکو نوشی ہے, جو تقریباً پاکستان میں 20-22-23% افراد, ہر طرح کا تمباکو, گٹکا, پان, تمباکو, سگریٹ, سب نا. تو یہ وہ چیزیں کہ جس کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم فالج سے بچ سکتے ہیں. دوسری ایک بہت بڑی وجہ انجریز ہے. اب انجریز, سب سے بڑی انجری کی جو وجہ جو ہے نا وہ تو موٹر سائیکل ہیں, اور دوسرے پیدل چلنے والے ہیں. سائیکل چلانا بند کر دیں, نہیں, ہیلمٹ لگائیں. اچھا ہیلمٹ لگائیں. اچھا جو سر, دنیا بھر میں آپ سمجھ لیں ٹرامیٹک برین انجری کی تعداد کو آپ نے 90% کم کر دیا ہے صرف ایک قانون کے ذریعے, ہیلمٹ, وہ ہے ہیلمٹ کے ذریعے. ہیلمٹ اگر لوگ لگائیں تو ٹرامیٹک برین انجری جو ہے نا وہ 90% کم ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان میں اس حوالے سے قوانین موجود ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا, کوئی عمل ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. لوگ خود جو بیچارہ ہو رہا ہے وہ خود نہیں کر رہا. ہاں, تو یہ ہے, اور ظاہر حکومت کو بھی اس حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ برتھ انجریز ہے. برتھ انجریز وہ ہیں جو پاکستان میں ابھی بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پیدائش کے وقت جو ہے نا گھروں میں جو ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات ہسپتالوں میں بھی جو ڈلیوری ہوتی ہیں وہی ہوتی ہے, اس کو تعلق ہوتا ہے بہت اچھی اینٹی نیٹل کیئر سے, کہ ڈلیوری سے پہلے جو کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے اور ڈلیوری کے دوران جو کیئر پرووائڈ کی, اس میں اگر کوئی خامی رہ جائے تو اس کے نتیجے میں بچے پہ اثر پڑتا ہے, بچہ معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. چوتھی بڑی وجہ پاکستان میں شوگر کی بیماری ہے, کیونکہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, اور ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. تقریباً پاکستان میں ہر سال 40-50 ہزار افراد ایسے ہیں کہ جن کے ٹانگ کٹ جاتی ہے, جس کو ہم ایمپیوٹیشن کہتے ہیں شوگر کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں موٹر ڈسیبلٹی. شوگر ہونے سے انسان روک سکتا ہے اپنے آپ کو؟ شوگر کو کنٹرول کر لے تو بندہ نارمل لائف گزار سکتا ہے. مطلب شوگر کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو نہ آپ کے گردے فیل ہوں گے, نہ آپ مریض ڈائلیسس پہ جائے گا, نہ اس کی ایمپیوٹیشن ہوگی, اور نہ اس کی بینائی خراب ہوگی. تو یہ تین جو موٹی چیزیں. شوگر کنٹرول کی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو دوائیوں سے کنٹرول کر لیں, اور ڈائٹ کنٹرول سے. اچھا, شوگر کو, کسی کو شوگر کی بیماری ہو, ویسے شوگر سے بچا بھی جا سکتا ہے اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں, کیونکہ شوگر کا تعلق بڑا موٹاپے سے ہوتا ہے, موٹاپے سے اور خوراک سے. تو شوگر سے بچا بھی جا سکتا ہے, لیکن کسی کو شوگر ہو بھی جائے تو شوگر کو کنٹرول کر لے تو وہ اس کو پھر یہ ان میں سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ وہ پریونٹیبل کازز ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہ جس کو آپ پریونٹ کر لیں تو آپ ڈسیبلٹی کی شرح کو کم کر سکتے ہیں پاکستان میں. یعنی اگر ہم یہ ان چیزوں پر جو آپ نے بتائی ہیں ہم کور کر لیں تو ہم معذوری سے بچ سکتے ہیں. ہیلمٹ لگا لیں, بالکل, اپنا وزن کو کنٹرول کر لیں, شوگر ہو جائے تو ہم دوائیوں سے اور ان چیزوں سے کر لیں, بلڈ پریشر کو ہم اگر قابو میں رکھیں, تمباکو نوشی کو کنٹرول کر لیں, یہ چیزیں ہمیں اس سے بچا لیں گے. اچھا, اب یہ ہم سنتے ہیں بچوں میں بھی معذوری کا ایک بڑی تعداد ہے, تو یہ وہ تو بچے تو شاید اس طرح کوئی بھی چیز میں نہیں انوالو ہوتے, تو وہ ایسا بچوں میں دنیا میں نا سب سے زیادہ بچوں میں معذوری کی شرح پاکستان میں, جو گلوبل ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 10% جو معذور ہوتے ہیں اس کے 10% بچے ہوتے ہیں اور 90% ایڈلٹس ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تقریباً 40% بچے ہیں اور 60% ایڈلٹ ہیں. تو بچوں کی اتنی بڑی تعداد میں جو وجہ ہے وہ بیسکلی ان کو اینٹی نیٹل کیئر کا اور ڈلیوری کے وقت کیئر کا نہ ملنا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مائیں جو ہیں تقریباً ان میں خون کی کمی کی شرح ہے کوئی 50% کے قریب. تو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کا خون کم ہوتا ہے, 50% تو ویسے ہی کم ہوتا ہے, اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. وہ کیا ان کی غذا؟ وہ ان کی غذا کی وجہ سے, ظاہر کی کمی کی وجہ سے. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر اب وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو اگر ڈلیوری کے وقت پراپر کیئر نہ ملے یا ان کو ڈلیوری سے پہلے پراپر کیئر نہ ملے تو اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک تعداد معذوری کا شکار ہوتی ہے. اب چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں بچوں کی شرح پیدائش بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈسیبلٹی کی شرح بھی بچوں میں زیادہ ہے. اوورآل پاکستان کی آبادی میں بچوں کی شرح بہت زیادہ ہے, تقریباً 60-40% تو بچے ہیں پاکستان میں. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈسیبلٹی میں بچوں کی شرح زیادہ ہے بڑوں کے مقابلے میں, اور اس کی وجہ ساری یہ بھی ساری پریونٹیبل کازز ہیں, مطلب یہ 100% پریونٹیبل. یعنی اگر آپ ماں کا
خیال اچھی طرح رکھیں غذائی اور دیگر چیزوں کے. لیکن ہمارے ہاں جو بہت سارے جیسے انٹیریئر سندھ ہے, رورل ایریاز ہیں, وہاں تو اس طرح نہیں ماؤں کو. وہ اسی وجہ سے پاکستان میں ڈسیبلٹی کی شرح بچوں میں زیادہ ہے نا. اچھا پھر ہوگی بھی, وہ ظاہر ہے اگر ماں کے اندر ہی خون کی کمی ہے اور 50% مائیں ایسی جن کے اندر خون کی کمی ہے, تو اس کا اثر لامحالہ بچے کی گروتھ کے اوپر آئے گا, اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ بہت پرون ہوگا کہ وہ ڈسیبلٹی اس کے اندر ہو سکے. اور پھر آپ اس کو ڈیلیوری کے وقت اس کو پراپر کیئر نہیں دے سکیں, اس کو آکسیجن نہیں ملے, اس کا سکشن صحیح نہ ہو, تو وہ تو 10 15 20 منٹ میں وہ دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو وہ ہو جائے گا ڈیمیج تو لائف لانگ ڈیمیج رہے گا اس کو نا. تو اسی لیے اینٹی نیٹل کیئر اور پھر پیری نیٹل جس کیئر کہتے ہیں نا, اس کو ہمیں جو ہے نا وہ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی 14 لاکھ کے قریب بچے ہیں جن کو ایکسیس نہیں ہے ایجوکیشن کا. یہ کیا اس کے یہ سارے وہ بچے ہیں جو معذور ہیں نا بڑی تعداد میں. اب یہ پاکستان میں اگر مثال کے طور پہ معذوروں کے بچوں کی تعداد, پاکستان میں معذور بچوں کی تعداد کوئی 30-35 لاکھ کے قریب ہے نا, تو ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جن کو کوئی ایجوکیشن کا ایکسیس نہیں ہے. حالانکہ ذہنی طور پر معذور نہیں ہے وہ, اچھا وہ فزیکل ڈسیبلٹی ہے ان کو نا. تو اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں تو وہ پڑھ جائیں گے, وہ آگے جا کے کارآمد ہو جائیں گے. لیکن ان کو فیسلٹی چاہیے, ان کو اسکول تک جانے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے, ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جو ان کو اسکول لے جا سکے. والدین بھی پھر ان سے مایوس ہو جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے والدین کی ترجیح نہیں رہتے نا وہ بچے. تو ایک بچہ جو والدین کہتے ہیں چلو بھائی ابھی گھر پہ ہی رہ, اب والدین کے پاس اتنا وہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے کہ اپنے بچے کو روزانہ اسکول لے جا سکے معذوری کے ساتھ, اور اسکول سے لے کے آئیں تاکہ وہ پڑھے. اور دوسرے اسکول میں بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے کہ چلو بھائی, کیونکہ ہوتا یہ کہ اسکول کے ماحول کے اندر بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, بچے ان کو تنگ کرتے ہیں. تو بھائی سسٹم ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ بچے حوصلہ پائیں, بجائے اس کے کہ وہ اور تو اگر تعداد میں زیادہ ہو, مثال طور پر اگر کسی اسکول میں 50 بچوں کی گنجائش رکھ دے, وہ معذور 50 آ جاتے ہیں, تو وہ تو پھر 50 اب کوئی خود ایک جگہ لے لیں گے وہ اگر ایسا ہو تو. لیکن دونوں طرف پہ نہیں ہے, پیرنٹس بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی ہے, ایجوکیشنل سسٹم بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہے. تو اگرچہ پاکستان کے آئین میں مینڈیٹری ہے ان بچوں کو تعلیم حاصل کرنا, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ میک شور کرے گی کہ بچے معذوری والے شکار کے بچے بھی معذوری تعلیم حاصل کریں, لیکن مطلب اس پہ عمل کچھ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ افسوسناک. اور پھر یہی بچے بڑے ہو کے ظاہر ہے پھر آگے معذوری کا شکار معذور ہوتے ہیں, تو وہ آگے جا کے بھی ڈسیبل رہتے ہیں پھر یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تعلیم کا تو بتایا کہ کیا حال ہے اور بچوں کو نہیں مواقع مل رہے, ایکسیس نہیں ہے ایجوکیشن کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں باہر, وہی بات ہے, باہر کی بات کرتے ہیں پھر وہ ہونا پڑتا ہے. وہاں تو اسپیشل ہم نے بچوں کے اولمپکس دیکھے ہیں, ان کے کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کے اور سارے. تو یہ کیا ہے, مطلب بالکل ایک آسمان ایک طرف بالکل پستی. تو یہ پاکستان میں بھی ایک حد تک, تو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے وہ ورلڈ چیمپئن بن چکی ہے. اور ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم ایکچولی میرے خیال میں تو ہماری جو آنکھوں والی کرکٹ ٹیم سے زیادہ اچھا پرفارم کر چکے ہیں یہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم. تو ہمارے پاکستان میں جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں ان میں ٹیلنٹ تو موجود ہے. ہاں یہ بات بالکل کلیئر ہے. فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو دیکھو ٹیلنٹ کو نا گروم کرنا پڑتا ہے. وہ ایسے گھر بیٹھے تو نہیں ہو جاتا نا وہ, اس کے لیے آپ کو فیسلٹیز کریئر کرنی پڑیں گی. ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں, اسپورٹ سینٹرز ہوتے ہیں. اور پھر اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی پیرالمپکس شروع کر دیں. پاکستان میں دیکھیں نیشنل لیول پہ کوئی ڈسیبلڈ پرسنس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے قومی سطح کے اوپر نا, پیرالمپکس جس کو ہم کہتے ہیں. اور وہ ہم شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں خود بخود ایک ٹیلنٹ ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے گا, خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو وہ لوگ ہیں جن کے والدین ان کو سپورٹ کرتے ہیں, گھر والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کافی ٹیلنٹ موجود ہے کہ پاکستان کے اگرچہ نارمل اولمپکس میں تو ہم کوئی تمغہ نہیں جیت سکتے, لیکن پیرالمپکس میں جب بھی ہماری ٹیم جاتی ہے کوئی نہ کوئی تمغہ جیت آ بھی جاتی ہے. ابھی بھی اولمپکس میں تو ہماری ٹیم نے کوئی تمغہ نہیں جیتا, پیرالمپکس میں ہماری ٹیم نے بہرحال ایک تمغہ جیتا ہے. تو ہمارے معذور جو ہے نا وہ بہرحال پاکستان میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل لا سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے پاکستان میں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ اسی تناظر میں یہ جو برڈن ہے دنیا بھر میں اور بڑھتا جا رہا ہے, یہ جو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے بنا کر اس بات کا احساس اجاگر کیا جاتا ہے, کیا یہی اس کا مقصد ہے, کیا اس کا وہ ہے؟ اس کا بنیادی ہدف تو اویئرنیس پیدا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہر سال ہم اس موقع کے اوپر ایک باہمت ایوارڈز کرتے ہیں کہ جس میں جو یہ باہمت بچے ہوتے ہیں جو اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود معاشرے میں آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں نا, ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور تقریباً کوئی 70-100 کے قریب بچوں کو ہم نے, جنہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں بڑے اچھے کام کیے, ان کو ہم نے ایوارڈ دیے تھے. تو اس لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے باہمت ایوارڈ دینے کا کہ ان کی ہمت کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ کو بھی اپروچ کرتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اویئرنیس بھی پیدا کرتے ہیں. اس میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے کہ میڈیا جو ہے نا, میڈیا اصل میں
ان لوگوں کو شو اس طرح کرتا ہے جیسے یہ ہمدردی کے مستحق لوگ ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ بچے جو ہے نا وہ گانے گا رہے ہیں, قومی ترانے گا رہے ہیں, مطلب میڈیا ان کو اس حوالے سے شو کرتا ہے. ایکچولی تو یہ شو کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے بچے, یہ اس لیے کہ معاشرے کا ایک قیمتی سرمایہ ہے یہ بچے نا, ان کو ہمیں بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ بچے جو ہے نا آگے جا کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈسیبلٹی کا ڈے کا مقصد اویئرنیس بھی ہے. ہم چاہتے ہیں اس میں لوگ انوالو ہوں, فیملیز انوالو ہوں, ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہم کریں, ان کو ہم ایوارڈ دیں, ان کو ہم آگے بڑھائیں, اور ساتھ ساتھ پھر ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو معاشرے کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں. ہم نے اس میں آباد کو جو پاکستان کی آرگنائزیشن ہے جو بلڈنگ بناتی ہے, جی ہاں جی, انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ جتنی بلڈنگز بنائیں گے آئندہ وہ ساری ویل چیئر ایکسیسیبل ہوں گی. تو ظاہر یہ ایک چیز ہے کہ جو پاکستان میں اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے اقدامات ہم نے سجیسٹ کیے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہماری پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی اور پاکستان سوسائٹی آف نیورو ریہیبلیٹیشن ہے, وہ اس حوالے سے کافی اقدامات کر رہی ہے, اور ہماری الخدمت اس حوالے سے بہت سارے کام کر رہی ہے, ہیلپنگ ہینڈ کر رہی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اور میڈیا کی مدد سے, اور یہ جو ہمارے بچے میں ویسے ایک تجویز کے طور پر ہے, چونکہ ہے کچھ ساری این جی اوز کو اس نقطے پر بٹھا کے, جیسے آپ نے آباد جیسے آپ نے نام لیا کہ اگر وہ پورا مان گئے کہ ہم جتنی بلڈنگ بنائیں گے اس میں رحم بنائیں گے, تو اسی طرح جتنی این جی اوز ہو سکتی ہیں وہ بھی کوئی ایک اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. نہیں صحیح ہے, اس پہ ہو سکتا ہے کام. بنیادی طور پہ ہم ان کو بھی جمع کرتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں, ایون ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپروچ کیا کہ آپ بھی اس کے اوپر وہ کریں. معذور ہمیں ووٹ تو دے گا. بالکل 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 بالکل. تو اس لیے, اور یہ لوگ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. ہم نے ایسے پروگرام کیے ہیں جس میں 300-400 نوجوان لڑکے لڑکیاں آئے ہیں, اور انہوں نے بڑی مطلب پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور سارے وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جابس کر رہے ہیں, اپنی آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں میں بڑی پوٹینشیل ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن سکتے ہیں لوگ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. دنیا بھر میں کوئی 1 ارب کے قریب آبادی کہی جاتی ہے کہ جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے, اور یہ معذوری کا شکار افراد ایسے نہیں ہے کہ ان کو معاشرے میں ایک کونے میں رکھ دیں, بلکہ ان سب کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, ان سب کے اندر صلاحیت موجود ہے. اور اگر ان کو اچھے وسائل, درست سمت رہنمائی, آگہی ان کے اہل خانہ کے پاس ہو اور رہنمائی ہو, حکومت اپنا رول پلے کرے, این جی اوز اپنا رول تھوڑا بڑھا دیں اس معاملے میں, تو یقیناً وہ بھی ہمارے اس معاشرے کا ایک اچھا کارآمد طبقہ بن سکتے ہیں. اور اس معذوری کو بوجھ بنانے کے بجائے ہم سب اگر اجتماعی طور پر یہ کوشش کریں کہ ہم ان معذوری کی وجوہات جو سامنے آئی ہیں اس گفتگو میں, ان کو ہم پہلے سے پریونٹ کرنا شروع کریں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے, اپنی دیگر معاملات کے, تو یقیناً ہم صرف معذوری سے بچ بھی سکتے ہیں اور ایک اچھا اور کارآمد معاشرہ بھی بنا سکتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی کے اور ذیلی موضوعات پر جاری رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.